अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुबारसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद अपनी जानिब से और तमाम 4TV न्यूज़ की टीम की जानिब से देता हूँ। यकीनन ईद उल फितर माह रमज़ान में जितने रोज़े रखे गए, जिस अंदाज में भी इबादतें टूटे पुटे अंदाज में की गई और फिर इसके साथ साथ जो खुशू व खुशू के साथ नमाजें अदा की गई और तरावी अदा की गई और जो कुछ भी अल्लाह की यानी इबादत की गई, खुसूसी इबादत का एहतमाम माह रमज़ान में रहा और तक़वा व परहेज़गारी की यानी अपने आप में उसको पैदा करने की कोशिश की गई, तज़किया किया गया। तो बहरहाल ये सारी वो रहमतें वो बरकतें माह रमज़ान की थीं जो हमसे यानी अलविदा हुई, लेकिन इस तमन्ना के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि हमने जो कुछ माह रमज़ान में जो कुछ एक सही की, जो कुछ एक कोशिश की, जो कुछ अपने अंदर सफाई पैदा करने के लिए, तक़वा के लिए, परहेज़गारी के लिए जो कुछ कोशिशें की, उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाया। और उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी एक अज़्म करने की ज़रूरत है कि उन चीज़ों को हम आइंदा रमज़ान तक के लिए बरकरार रखें अपने आप में, तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ईद की खुशी है वो दरहकीकत हमारे लिए खुशी होगी। अदरवाइज फिर बात यही होगी कि रमज़ान के साथ अगर सारी वो अच्छाइयाँ, सारी वो नेकियाँ अगर वो भी रफा दफा हो जाएंगी तो फिर हमारी ईद ये समझें कि वो कबूल नहीं है, वो खुशी नहीं है। तो बहरहाल ईद की खुशी अपने मकाम पर है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ दिल मग़मूम भी हैं इस वजह से कि इस माह रमज़ान में, बिलखुसूस इस माह रमज़ान में इज़राइल की जानिब से गाज़ा पर जिस तरह की बमबारियाँ की गई, जिस तरह की जुल्म व बर्बरियत की इंतहा की गई और सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। सारी मुस्लिम दुनिया में इतनी तक जुरत नहीं हुई कि वो कम अज कम ये इज़राइल को और अमेरिका को खायल करें, या फिर कम अज कम इस मौके पर माह रमज़ान में इतनी जुरात ये करते कि कम अज कम माह रमज़ान में आप सीज़ फायर कर लें, बाद में शुरू कर लें, लेकिन माह रमज़ान में लोगों को कम अज कम, उन मुसीबत ज़दा, उन परेशान हाल लोगों को, गाज़ा के बाशिंदों को, फ़लस्तीन के बाशिंदों को कम अज कम रोज़ा यानी इत्मीनान के साथ रहने दें, कम अज कम इफ्तार कर लेने दें, कम अज कम सहर कर लेने दें। इतनी तक इनकी जुरात नहीं हो सकी, इतनी तक इनकी जुरात नहीं हो सकी। हाँ, अब ईद उल फितर के मौके पर आज सऊदी अरब में ईद मनाई गई, दीगर अरब ममालिक में ईद मनाई गई, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद मनाई गई। मुस्लिम दुनिया की जानिब से, मुस्लिम दुनिया के सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद पैगामात आए और कल भी आएंगे, लेकिन सवाल इनसे यही है कि किस तरह की ये यानी उसमें हम ये देख रहे हैं कि गाज़ा का जिस अंदाज में जिक्र होना चाहिए वो जिक्र तक हमको नहीं मिलता। तो ये मुस्लिम दुनिया है, ये मुस्लिम दुनिया के 57 ममालिक हैं जिन्होंने मिलकर यानी गाज़ा पर होने वाले मजालिम को इस माह रमज़ान में वो रुका नहीं पाए। जंग मुस्तकिल तो दूर की बात है, परमानेंट जंग तो दूर की बात है, टेम्पररी बुनियादों पर माह रमज़ान में तक ये रुका नहीं पाए। ये अलमिया रहा इस माह रमज़ान में सबसे बुनियादी तौर पर। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये माह रमज़ान 2025 का किस तरह का मुस्लिम दुनिया में गुजरा और किस तरह का गाज़ा में गुजरा, किस तरह से फ़लस्तीनियों ने इस माह रमज़ान को गुजारा। देखिए रूहानी तौर पर वो जो सफ़र है वो अपने मकाम पर है, वो तज़किया अपने मकाम पर है, अल्लाह और बंदे का मामला अपने मकाम पर है, उनकी कुर्बानियाँ वो अल्लाह के हुजूर मकबूल हैं, वो उनका अमल है। लेकिन जो दुनिया देख रही है, जो सारी मुस्लिम दुनिया ने जो तमाशा देखा, उस हवाले से आज का हमारा बुनियादी सवाल है। यकीनन कल ईद उल फितर सारे बर सग़ीर में और दीगर ममालिक में हम मनाएंगे। उस हवाले से ईद की यानी वो जो शुक्राने की नमाज है, वो जो खुशी है, उस ज़िमन में हम आपको मुबारकबाद ज़रूर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर ये इतनी हिस्स तो ज़रूर है कि हम ज़रूर उस गम का भी जो है तस्करा करेंगे और उस कोताही का भी जिक्र करेंगे और उस माजूरी का भी जिक्र करेंगे और अक़वाम आलम का, मुस्लिम दुनिया का माह रमज़ान में क्या हाल रहा, उसका आज के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार MM माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं भी अपनी जानिब से आपको जो है ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। माह रमज़ान की ये बहुत बड़ी सादत है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने मौका हमको फ़राहम किया
29 روزے ہم نے جس انداز میں بھی صحیح ہم نے رہے اور تمام عالم اسلام میں مسلمانوں نے رہے، ایک اپنی جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ ساری چیزیں کی. جی بھائی صاحب پلیز. جی بہت بہت شکریہ آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی عید الفطر کی مبارکباد. بہت بہت یقیناً دنیا کے کچھ حصوں میں آج عید منائی گئی اور باقی پوری دنیا میں کل ہی منائی جائے گی. اب اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بس پیر کے دن میں ایک نماز دیکھ کر آیا ہوں. آپ جس کا ذکر کر رہے تھے غزہ میں عید کی نماز ہوئی، ملبے پر ہوئی. مسجد اور جو عیدگاہ تھی اس کا ملبہ پورا، اس ملبے پہ نماز ادا ہوئی. اور خطبے میں جو خطیب تھے، امامت کیے تھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں حیران رہا. عربی میں تھا وہ، مجھے اتنی عربی تو آتی نہیں. میں نے دیکھا جو انٹرپریٹر، مطلب جو انگریزی کی اسکرولنگ تھی اس کی میں، تو ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے رمضان نصیب کیا اور عید الفطر دی. یہ شکایت نہیں کی کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ میں بولا بھائی خدا کے ہاں ہاتھ اٹھا کے ہم سب دعا کر رہے ہیں، تم کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ میرا ضمیر پوچھنے لگا ان سے، جی کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ تو میں سمجھا کہ شاید خدا سب چیزوں سے واقف بھی ہے. بے شک. انہیں صرف حمد و ثنا ہی کافی ہے اس کی. تو یہ پیمانہ جس قوم میں، جس طبقے میں، جس فرد میں ہوتا ہے، جی ہاں وہ فرد، ہر فرد تو مٹنے کے لیے آتا ہے، بے شک. ہر شے یہاں مٹنے کے لیے آتی ہے، لیکن یہ لوگ زندہ جاویداں ہو جاتے ہیں. یعنی جو جنہیں کبھی صدیوں بھی نہیں بھول سکتی تاریخ ان کو. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ غزہ از میکنگ سم امورٹل، یعنی جو ہو سکتی ہیں، یعنی نہ ختم ہونے والی یادگاریں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، بے شک. یہ تو ہوگا. اب کیسے منائے، کیا منائے؟ میں ایک کارٹون دیکھ رہا تھا، ایک انگریزی اخبار کا ہے، کسی یوٹیوبر نے مجھے سینڈ کیا ہے، اور وہ اس کی جانچ کر رہا ہوں کس اخبار سے وابستہ ہے. اس میں 2 دن پہلے یہ بتایا گیا کہ سعودی عرب کی آسٹرونومی جو ایجنسی ہے، جی جی چاند دیکھنے کی، رویت کی، ان میں کہا کہ بھائی عید جو ہے 30 مارچ کو ہوگی یا 31 مارچ کو ہوگی. ایک ویئرس وہ تھا ان کے ہاں ایک ایسا جو ہے ہیوی میگا ٹیلیسکوپ ہے جو یعنی سطح کو جو ہے آسمان کی سطح تک، اس کا جو رینج ہے 2,33,000 کلومیٹر، بڑا لمبا ہوتا ہے. جی اس میں یہ لکھا ہے، دیکھیے ایک ہی لفظ ہے، میں ایکسپلین کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. اس میں یہ بتایا گیا کہ جی. چاند دیکھنے کے لیے یہ اتنا بڑا جو ہے میگا جو ہے ٹیلیسکوپ لگا کر چاند دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کے جو طول ہے جی 2,33,000 کلومیٹر ہے. کاش وہی میگا صرف 800 کلومیٹر دور پہ دیکھے تو ان کو وہ جینوسائیڈ میں تو دکھ سکتا تھا. بے شک. یعنی ایک ہی لفظ ہے، وہ ایک بڑا ٹیلیسکوپ ہے، بے شک. اور تو پہنے ہوئے کچھ لوگ سائنٹسٹ ہیں ان کے، وہ دیکھ رہے ہیں، چاند کی تلاش کر رہے ہیں. اللہ تو بازو سے کچھ کہہ رہا ہے 800 کلومیٹر، کچھ اور بھی ہے یہاں. وہ بھی دیکھیں. یہ بے حسی، آپ جس بے حسی کا ذکر کر رہے تھے، میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایوان نہیں رہیں گے ان لوگوں کے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں دنیا میں. کوئی ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی نہیں آیا. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ جو بے حسی جو بھی ہے، خاص کر عرب مسلمانوں میں تو ہے، عوام میں ہے، عرب عوام میں ہے، حکمرانوں میں نہیں ہے. آج بھی جارڈن میں، ایجپٹ میں عوام مظاہرے کر رہے ہیں. جی ہاں. لیکن اس کی رپورٹ آپ نہیں آتی، چونکہ جو ایجنسیاں، جیسا ہمارے ہاں ایک گودی میڈیا کا کانسیپٹ ہے، اسی طریقے سے ساری دنیا میں نیوز ایجنسیوں کا یا نیوز کا جو ہے جو فلو ہوتا ہے، نیوز کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کا بھی ایک پورا بافیہ کام کرتا ہے. کون سی خبر عوام میں دینی ہے، کون سی نہیں دینی ہے. اب آپ دیکھیے ہندوستان میں کئی مرتبہ ایسا ہوا، خم کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، کیسی رپورٹ ہوئی. جی ہاں. جنوری اور فروری کے مہینے کی بات ہے، جی ہاں. 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. جی ہاں. تو یہ ایک انداز آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ کیسا یہ مافیا، میڈیا مافیا کہہ سکتا ہوں میں اس کو، کیونکہ میں بھی میڈیا کا حصہ ہوں، آپ بھی ہیں، آپ
مافیا بول تو آپ غلط مت سمجھیں، جی جی لیکن یہ مافیا ہے، ہماری صفوں میں ہے، ہماری صفوں میں بھیڑیے ہے، جی ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن کیا کریں گے، چونکہ ہماری جو عمارت ہے جی اس میں نہ دروازے ہیں نہ کھڑکیاں ہیں نہ کوئی بھی، جی کوئی بھی آ سکتا ہے، جی ہاں کوئی بھی مافیا کا کوئی بھی جو ہے سرغنہ آ کے اس میں جو ہے میں ہوں اس کا بول کے لے سکتا ہے، اپنی دولت کے لحاظ سے، اپنے سیاسی انفلوئنس کے لحاظ سے، یا اپنی جو بھی لحاظ سے اس میں انٹر ہو سکتا ہے. تو یہ کہنا مقصد ہے اس کی جو سنگینی ہے جینوسائیڈ کی. اور آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی تو کرنی چاہیے تھی رمضان میں، خیر جنگ بندی نہیں بھی کی. جی ہاں 1 مارچ سے پوری غذا روک دی گئی، روک دیجیے، بلاکیج. پانی روک دیا گیا، بجلی بند کر دی گئی، غذا کو روک آنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے اندازہ کیسے لوگ جی رہے ہوں گے. ہم 1-2 دن کبھی، خیر اب تو نہیں ہو رہے ہیں کرفیو، ہم 90s کی بات تھی جب ہم لوگ کرفیو کے دور میں گزر رہے ہیں، پھر بیچ میں 4-5 سال پہلے کووڈ کے دور میں گزرے تھے. جی ہاں اس وقت بھی تھوڑی مصیبت ہوئی تھی لوگ، حالانکہ ہم لوگوں کو جو آنے جانے کی آزادی تھی، ہمارے سے ہٹ کر عام لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں، ہم بھی مشکل میں تھے. آنے جانے کی آزادی تھی تو کیا مطلب دفتر کے لیے آنا تھا، پروفیشن کے لیے کام کرنا تھا، بازار تو بند رہتے تھے. جی ہاں تو اس سہولت کے باوجود بھی ہم کو تکلیف ہوتی تھی. ارے کیسے بھائی یہ کووڈ ہو گیا، فلاں کے پاس راشن نہیں ہے، فلاں کے پاس کیسا جانا، کیسا کرنا، یہ کرنا، یہ ہم کو سوچنا پڑتا تھا. جی ہاں یہاں پہلی رمضان سے ہی معاملہ نہیں، جی پہلی رمضان سے ہی جنگ بندی تو چھوڑیے، غذا کی جو ترسیل ہے وہ تو ختم کر دی گئی، جو سربراہی ہونی چاہیے وہ تو ختم کر دی گئی. اس پہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے بھائی ہم زکوٰۃ کے دے دیں گے، زکوٰۃ سے ان کو جو ہے فلاں امداد دیں گے، فلاں یہ کر دیں گے. تمہاری زکوٰۃ کی یہ ضرورت بھی نہیں ہے تمہارے کو، خدا بھی جو ہے تمہاری جو ہے زکوٰۃ کا جو ہے طالب بھی نہیں ہے تمہارے. تو یہ بتانا ہے کہ اسلامک دنیا کیسے. لیکن ایک دوسرے پہلو بھی ہے جی کہ کیسے کیسے نئے راستے اسلام تلاش کر رہا ہے. خاص کر میں یورپ اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں. یورپ میں ڈنمارک جو بدترین یعنی اسلامک فوبیا کا جو مرکز، جی ہاں وہاں کس طریقے سے رمضان گزرا. ایمسٹرڈم جی ہاں ہالینڈ کا ایک بڑا مقام ہے، جی ہاں یہاں بھی بدتمیزیاں ہوتی تھی، وہاں کس طریقے سے. آسٹریلیا، جی ہاں یعنی یہ جو خبریں ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم بالکل چند لوگ ہیں. اور آپ دیکھیے کینیڈا میں تو خیر کافی اچھا ہوا، امریکہ میں جہاں 1% سے بھی کم ہے، 1% بھی نہیں ہے مسلمان، وہاں آفیشیلی جو ہے ہوتا ہے. اور میں دوپہر کے پروگرام میں ذکر کر رہا تھا آپ کے جی کیسے جو ہے ٹائمز اسکوائر میں باقاعدہ تراویحوں کا نظم ہوا تھا. جی یہ میں نہیں بتا رہے تھے خود وہاں کے لوگ، اور وہ ویڈیو ہو رہی تھی، اور ٹائم اسکوائر چونکہ آسانی سے پہچانا جانا ہے. لیکن یہ جو چیز ہو رہی، یہ کس وجہ سے ہو رہی؟ دیکھیے دراصل ٹھیک ہے مسلمان غلط ہو سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام غلط نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ یہ 1 مہینہ ہے، یہ 1 مہینہ یہ ایک معنوں میں مختلف نوعیت کا اورینٹیشن ہے. جی ٹھیک ہے روحانی اورینٹیشن وہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان کا ہے، لیکن یہ سوشل اورینٹیشن ہے. آپ جو ہائیوناسٹ ہے یعنی جن کے ہاں کچھ نہیں ہے، جی ہاں بے شک ان تک پہنچیے اور دن بھر آپ بھوکے رہ کے ان کی بھوک کو محسوس کیجیے. جی ہاں یہ ایک سماجی اور معاشی پہلو اس کے طرف. زکوٰۃ کا سسٹم بتائیے، میں بھی کئی مذاہب کی اسٹڈی کرتا ہوں، کئی قبیلوں کی اسٹڈی کرتا ہوں. ٹھیک ہے ہر چیزوں میں کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی مذہب برا ہونے کا بات ہے، لیکن اسلام میں ایک منفرد چیز یہ ہے جی کہ اس میں ایک آٹومیٹک ایک سائیکل ہے جو خود کو جو ہے ریگولیٹ کر دیتی ہے عوام کو، جی مجبور کر دی کہ بھائی آپ 1 مہینہ رہنا ہی رہنا روز آپ کو، جی یہ زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مہینے میں دیے تو افضل ہے. کچھ مفتی کہتے ہیں کہ سال بھر بھی دے سکتے ہیں آپ، جی لیکن یہاں دینے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں. جی ہاں صدقات دینے کا، اب زکوٰۃ کے اوپر کنفرم نہیں ہے، یعنی بالکل نہیں اس پہ، بلکہ اس پہ صدقات رکھے آپ، جی ہاں زندگی بھر کا صدقہ ہے، عطیات رکھے، ڈونیشنز رکھے، جی ہاں چیریٹی رکھے. جی ہاں تو یہ ایک ایسا آٹومیٹک اورینٹیشن ہے، آٹومیشن ہے یہ پورا، بے شک جو دیگر مذاہب سے ان کو جدا نہ کرتا ہے. دیگر مذاہب میں بھی چیزیں ہیں، بعض چیزیں اچھی ہیں، ان سے ہم بھی لیے ہیں ان سے چیزیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک عام آدمی کی حیثیت سے، ایک عام انسان کی حیثیت سے جو اسلام کا مطالعہ کرنے پر آپ کو یہ ہوتا ہے. اور قرآن پاک کا جو ہے نزول قرآن کا جو ہے، اب دیکھیے قرآن پاک کے تراجم خود میں یورپ کے کئی یونیورسٹیز میں خود اس میں اب جتنی آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ہے کیا اس میں، اس کا مطالعہ کرنا شروع کر رہے ہیں. اور
تیزی کے ساتھ کنورشن ہو رہے ہیں لوگ. جی یہ نہیں لالو جیسا یہاں کہا کہ وہ جہاد یہ جہاد کر کے ہندوستان میں ایک قسم کا کنورشن لا بنا دے رہے قانون دستور کے خلاف. ٹھیک ہے یہ تو کریں گے چونکہ یہ تنزل کا شکار ہونے والے ہیں. تو عام طور پہ ایسی ہوتا ہے جب کوئی چیز تنزل کا شکار ہوتی وہ بہت بامیں عروج پر اپنے آپ کو پہنچا کرنے کی کوشش کرتی, خطرہ بتاتی اپنے کو, اور وہ خود یقیناً آگے چل کر خطرے میں ہوگی. تو ہندوستان کا بھی جو معاملہ ہے, ہندوستان میں کیسے منائی جا رہی ہے رمضان, کس طریقے سے ہو رہا ہے, اب دیکھیے معمولی بات پر ایک تعصب بڑھتا جا رہا ہے. جی اور یہ بتا جا رہا ہے کہ تم برابر کے شہری نہیں ہیں, تم کو سائڈ لائن ہے. اب وقف بل کا بھی معاملہ ہے, جی دیگر معاملہ ہے, اس سے پہلے طلاق کا جو ایشو بنا, جی تو یہ نان ایشوز کو ایشو بنا کے ایک پیش کر رہے ہیں. اور خود یہ ہندو دھرم یا ہندو مذہب پہ چلنے والوں کو جس طریقے سے ان کو برباد کر رہے ہیں. تو میں دوپہر میں شاید بتا رہا تھا آپ کو جی کہ پوری سب کانٹیننٹ میں بے روزگاری کی سب سے بڑی شرح, جی بلکہ پورے ایشیا میں کہہ سکتا ہوں, تو ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے, وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں میں. جی ایسے نہیں, یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ قانونی طریقہ ہو غیر قانونی طریقہ ہو ملک کے باہر جا رہے ہیں اور آتے وقت ہتھ کڑی اور بیڑیاں لگا کر آ رہے ہیں. یہ اس کا ثبوت ہے, یہ اس بات کا. اور یہ زیادہ کہاں کے ہیں, اسی علاقے کے ہیں جہاں ڈبل انجن کی سرکاریں چل رہی ہیں. بالکل چل رہی ہیں بالکل. تو یہ چیزیں ماہ سیام کا جو معاملہ ہے وہ ایک کچھ ہمارے دوست بھی ہیں, بیوی ہیں, حیات میں ہیں, سینئر لوگ ہیں, ہندو طبقے کے ہیں, وہ ہمارے ساتھ روزہ رہتے ہیں. میں بولا بھائی کیوں رہتے ہو یار تم, ہمارے پاس تو نہیں ہمارا روزہ الگ رہتا, لیکن مجھے بھی تکلیف تو ہوتی ہے, مگر دیکھتا ہوں کہ مسلمان ایک کیسا روزہ رہتا, بنا پانی پیے بنا کھائے, بعض وقت 14 گھنٹے کا ہوتا, بعض وقت اس سے بڑھ جاتا, کبھی 13 گھنٹے, اس طرح سے اتنا لمبا روزہ آپ رہتے ہیں. تو کہا کہ میں ابتدا میں کوشش کیا, لیکن ایک بات محسوس کیا, کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں, تو میں بولا بھائی ہماری یگانت ہمارے سے اظہار کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے نا, آپ افطار پارٹی کرتے ہو, کرتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن کہا کہ نہیں میں ایک کچھ چیز محسوس کرتا ہوں اس کے اندر جی روزے میں. تو خیر دیکھو ہر انڈیویجول کو ہمارے دستور نے جو کچھ دیا اس کے لحاظ سے جینے کا حق حاصل ہے, وہ ان کا اپنا مطلب ہے, ٹھیک ہے, اپنے اس دھرم یعنی اس دین کو نہ ماننے کے باوجود بھی روزہ رکھ کے ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں. تو ایسے کئی لوگ ہیں. تو یہ ہندوستان کی بیوٹی ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نان ایشوز کو, کبھی بابر آتے تھے, کبھی اورنگزیب آ جاتے ہیں, کبھی کوئی کامیڈین آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, اس طریقے سے یہ 3-4 دن ایک ہفتہ یہ اس پہ گزار جاتے ہیں اور ایک ایشو ایک لابی بن جاتی ہے. اس میں دوسرے معاملات جو ہیں وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آنکھ بند کر کے نہیں رہ سکتے. دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں, اس کا ہم کو جو ہے ادراک ہونا ضروری ہے. بھائی صاحب سال 2023 7 اکتوبر, پھر اس کے بعد 24 گیا اور اب 25 آ گیا, یعنی 25 اب یہ 2025 میں اکتوبر آئے گا تو 2 سال ہو جائیں گے. اور پھر ماہ رمضان کی اگر ہم بات کریں تو غزہ والوں نے اور فلسطین والوں نے 2024 کا بھی ماہ رمضان دیکھا, 2025 کا بھی. کیا ہم نے سوچا تھا کہ یہ اسرائیلی بربریت ویسے تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے اگر ہم 70 برسوں کا اگر جائزہ لیں, لیکن یہ جو ایک لانگ ٹرم میں مسلسل, کیا کسی نے سوچا تھا ہمارے صاحب کہ یہ اتنی طویل جو ہے قتل عام کا سلسلہ ہوگا, اور ابھی بھی ہم کو یہ کامل یقین نہیں ہے کہ یہ کب اس کا اینڈ ہوگا. نہیں خیر ایک نہ ایک دن تو یہ ختم ہوگا اور ظالم بھی ختم ہوگا, ایسا نہیں ہے جی. لیکن دیکھیے اس طویل معاملے میں جی یہ ساری دنیا مجرم ہے. دیکھیے ظلم کو دیکھ لینا, ظلم پہ صرف زبانی ہمدردی کرنا, زبانی ہمدردی نہ بھی ہو, کچھ لوگ تو ہمارے پاس خوش ہوتے نا, فلسطینی ارے آج اتنے گئے. بس یوٹیوبرس کو بھی دیکھتا ہوں, آپ ہی تو خیر ایک یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں جس کا اکثر ریفرنس دیتے ہیں مجھے بھی, آپ بھی جی, تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنے گئے, دیکھو آج اتنے گئے. خوش ہونے والے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہونے دیجئے, ان کی خوشی کا ٹھکانہ کتنے دن رہے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن جس طریقے سے ساری دنیا جو میں اس لیے مجرم کہہ رہا ہوں کہ یہ زبانی ہمدردی کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, پھر یہ ہمارے جو ادارے ہیں, عالمی ادارے ہیں, ان کا اب کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہی. جی بالکل کاغذی گھوڑے بنے ہوئے ہیں. سلامتی کونسل نے 11 میں سے 2 ایسی قراردادیں منظور کی جو جنگ بندی سے متعلق تھیں, لیکن اس کی عمل آوری نہیں ہوتی. 2 عالمی عدالتیں, ایک کرمنل کورٹ کی ہے, ایک کورٹ آف جسٹس کی ہے. یہ 2 عدالتوں میں بھی جو معاملہ سامنے آیا وہ بھی آپ بتائے ہیں, گزشتہ سال کی بات ہے.
کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی کرنے والی نہیں ہے. کوئی دوسرا ہوتا ہے تو ارے وہ جنگی مجرم ہیں، انہیں یہ ملک کو گیا تو پکڑ لیں گے، وہ ملک کو گیا تو پکڑ لیں گے. بلکہ ایک مجرم کنوکٹ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اور ایک کنوکٹ جو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ کا کنوکٹ ہے، وہ باقاعدہ اس کنوکٹ کے ملک کو جا کے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے. بالکل. تو یہ اب دنیا میں کچھ وہ نہیں، ہاں ارے بھائی ہمارے پاس حکومت ہے، ہم جو چاہے کریں گے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے دنیا ان کی وجہ سے نہیں چل رہی، دنیا ایک سسٹم سے چلتی ہے، جو کائنات کا سسٹم ہے، جو اس کو قانون فطرت بھی کہتے ہیں. نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں. یہ ایک گردش کا سامان پورا ہے. اور آپ دیکھیے، آپ گن نہیں سکتے کہ یہ چرند پرند انسان، ان کی مکمل تعداد کتنی ہے، کتنے اسپیسیز ہیں اس کے. یہ کوئی دنیا کا کوئی سائنس آج تک نہیں لیا. کچھ حد تک کچھ معاملات اکٹھا کیے ہیں، یہ طبقہ ہے، یہ نسل ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ہے. لیکن آج تک بھی کسی کے پاس یہ رجسٹرڈ نہیں ہے کہ اتنے پرندے، اتنے کروڑ پرندے ہیں، اتنے کروڑ چوپائے ہیں، اتنے کروڑ جنگلی جانور ہیں، اتنے کروڑ مچھلیاں ہیں، اتنے کروڑ انسانوں کی حد تک کچھ حد تک وہ. لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے. بالکل. 7 ارب جو ہے 700 کروڑ کی جو بات کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ 2011 کی ہم مردم شماری دیتے ہیں، اب آج ہم 2025 میں ہیں. اس کی اب جو آفیشیل آتا ہے 2011 کی شمار کرتے ہیں. جی ہاں. اس کے لحاظ سے یہ ٹوٹل پوری دنیا کا جو دے رہے ہیں. خیر کئی ملک اپڈیٹ کر کے دیتے ہیں، لیکن یہ فل پروف نہیں ہوتا ہے. نہیں ہے. یہ فل پروف قدرت ہی جان سکتی ہے. اور ایک جہاں تک ہر انسان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قدرت نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے اندر جس قسم کا جو ہے، اور انسان کو ایک ایسا جو ہے پیدا کیا. اب آپ دیکھیے آج کل ایک نیا ایشو چل رہا ہے، جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جی. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ کیا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیچرل انٹیلیجنس کو ڈیفیٹ دے سکتی ہے؟ سوال. کوئی چیز پیدا نہیں بتا رہا ہوں میں. جی. کیا کمپیوٹر انسانی صلاحیت کو ڈیفیٹ دے سکتا ہے؟ ایسے کئی سوال ہیں. ہم اس پر بحث کرنے کے بجائے، ہم اس پہ بات کرنے کے بجائے، اس کے سرے نئے راستے نکالنے کے بجائے ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں. دیکھیے آج ہندوستان کہاں الجھا ہوا ہے، کس قسم سے. چھت پہ نماز نہیں پڑھنا، فلاں نہیں کرنا ہے. کتنی 5 منٹ کی نماز نہیں ہوتی، جو جماعت کی جو نماز ہوتی ہے اس کا ڈسبرس ہوتے لوگ. سنتیں کئی لوگ اپنے گھروں میں جس طریقے سے بولتے پڑھ لیتے ہیں. جی. لیکن جماعت کی اہمیت کے لحاظ سے اس میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، مل جائیں گے کم از کم جماعت کا ایک سواب. جی. لیکن وہ تک بھی آج ہندوستان میں کس طریقے سے وہ اس کی کمی ہو چکی ہے، ٹالرنس کی کمی ہو چکی، کیونکہ سماج کو انہوں نے زہر بھر دیا. پہلے فسادات ہوتے تھے، آپ بھی کبھی سب فساد کور کریں گے. جی. لوگوں کے جسم پر زخم پڑتے تھے، زخم مرہم لگانے پہ زخم کم ہو جاتا تھا. لیکن اب یہ جو زخم ہے وہ ذہنوں پہ دیا جا رہا ہے. خون تو نکلتا نہیں، لیکن نسل در نسل اس کو خرابی نکل جاتی ہے. ہم بھی کئی فسادات میں ہم سب مل کے، ہمارے ہندو دوست میں سب مل کے کور کرتے تھے، ایک مل کے. جی. اور بالکل پروفیشنل لحاظ سے کوئی ہم کسی کا وہ نہیں کرتے جو چیز سامنے آئی. لیکن آج کیا ہو گیا، ہر چیز ایک زاویے سے. اب وہی اچھا کون ہے، اچھا وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے اس کو تو کریں، اچھا ٹھیک ہے وہ اپنا بھائی، اس کو چھپا لیں گے. آپ دیکھیے یہ چیز ہو رہی. چاہے پولیس کے کسی ناکے میں جائیے آپ، خیر ساؤتھ میں تو وہ بات نہیں ہے. جی. اب ساؤتھ میں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی ناظرین، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں. اگر ہم جائزہ لے رہے ہیں، یعنی عالمی سطح پر، قومی سطح پر، تو ساری اقوام ہم کو ایک طرف نظر آ رہی ہے، بلکہ حکمران ہم کہیں گے کہ ایک طرف نظر آ رہے ہیں. اور جو دنیا کی ایکچول، جو ہم یہ کہیں گے کہ ایک کمیونٹی جو حقیقتاً یعنی وہ کہیں نہ کہیں الگ الگ انداز میں، الگ الگ بہانوں کے ذریعے ان کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سبھی کی ایک روایت بن چکی ہے. الگ الگ مقامات پر الگ الگ بہانوں کے ذریعے، الگ الگ طریقوں سے جو ہے ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے جو انٹرسٹ ہے، ان کے جو مذہبی معاملات ہیں، مذہبی امور ہیں، جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں، اس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کی انتہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں، فلسطین میں جو کچھ چل رہا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان مسلم دنیا میں اور پھر دیگر اقوام عالم میں بھی کس طرح سے گزرا، اور کیا وہ واقعات ہوئے، اس کا ہم جو ہے جائزہ لے رہے ہیں. دیکھیے 2 چیزیں میں بتاتا ہوں. ساری دنیا میں عید کے موقع پر، خاص کر بر صغیر میں سیویاں جو ورمیسیلی ہوتی ہے، وہ دودھ میں پھینٹ کر
اور اس میں ڈرائی فروٹس ڈال کر ہم بھی پیتے ہیں مزے سے، اور جو بھی آتا ہے اس کو دیتے ہیں. اس میں کوئی مذہب ذات کا تعلق نہیں، ہر ایک کو دیا جاتا ہے. خوش ہوتے ہیں، اگر وہ پیتا ہے تو بڑے بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے بھائی ہمارے پاس پیجیے. اس کو شیر خرما یہاں کہتے ہیں، کسی مقام پہ کچھ اور نام ہے اس کا. یہ ہوتا ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے الجزیرہ چینل ہے، اس میں دو باتیں دیکھا میں نے جو اس کو دل پسیج گیا. ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ہم یہاں دودھ اور چینی کے ساتھ جو ہے سیویوں کے ورمیسیلی کے ساتھ مزے لیتے ہیں، ڈرائی فروٹس ڈال کر کہتے ہیں. ان کو پینے کا پانی تک نہیں ہے. اور ایک بات، ابھی ایک میں نے ایک کلپ دیکھی ہے تھوڑی دیر پہلے کی بات، یعنی وہ جو اسٹرائک سے پہلے، یعنی حملے سے پہلے کی بات ہے. چند بچے وہ پھگے لے کے، وہ ایک پھگا تو عید کے موقع پہ لے کے گھوم رہے، اتنے میں بم گرتا ہے، اس کے بعد لاشیں مل جاتی ہیں پوری. اللہ. اور وہ ماں باپ، ایک بچہ چھوٹا سا ہے، اس کے ماں باپ بھی جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. وہ نماز کو جائے گا. اب دیکھیے ملبے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں لاشیں رکھی ہوئی ہیں. عام طور پر ہم نماز کے لیے شکرانہ ادا کرنے جاتے ہیں، آ کے سب سے گلے ملتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے گلے کس سے ملیں گے، میت رکھی ہوئی ہے، میت سے کیا گلے ملیں گے. تو یہ جو اندازہ جس کے پاس، جس کے دل میں درد ہو، انسانیت ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، ایسا نہیں ہے صرف مسلمانی کہنا، اسلامی ملک کہنا یا عرب کہنا. ظالم تو ہر جگہ ہوتا ہے، اس کا مذہب اس کا نام سے نہیں ہوتا. کسی کا نام مسلمان ہونے سے انہیں مسلمان نہیں ہو جاتا. تو یہ درد جو ہوتا ہے، آپ اندازہ کر کے دیکھیے، کاش آپ پر وہ بیت جاتی یا آپ کے اپنے چاہنے والوں پہ بیت جاتی، تو کیا آپ ایسا محسوس کرتے اچھا ہوا یہ ہوا. تو یہ عید ہم کو، پوری انسانیت کو ایک پیام دے رہی ہے کہ عید ایسے بھی منائی جاتی ہے. لہو لہان ہے خون میں، نماز ادھر پڑھی جا رہی ہے، ادھر میتیں ہیں. تو یہ، اور پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے. چھوڑیے آپ یہ شیر خرما، دودھ اور چینی اور جو مغزیات کی اور ورمیسیلی اور سیویوں کے ساتھ بات تو چھوڑیے، پینے کا پانی جس کو نصیب نہیں ہے وہ کیسے عید منائے گا. لیکن آفرین ہے وہ لوگ جو اس کے باوجود بھی اپنے خطبے میں خدا سے کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ کہہ کر یہ لفظ استعمال بار بار کیا جا رہا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد ثنا کرتے ہیں، تیری ہی تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو یہ بھی موقع دیا کہ ہم یہ الفاظ ادا کر سکیں، ورنہ ہم بھی ڈھیر ہو جاتے کچھ دن کے بعد. تو یہ چیزیں ہم کو ایک سبق سکھا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں ایسا ہوتا ہوگا. ویسے تاریخ میں ہم نے کئی ظلم کی داستانیں پڑھی ہیں، لیکن ایسی داستان جب ساری دنیا خاموش تماشائی بنی، خود اپنے ہی خاموش تماشائی بنے رہے، تو شاید یہ جو آج اپنے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے. جب اپنا وہ ہوتا ہے جب، جیسا کہ کہتے ہیں نا، جسم کا ایک حصہ اگر ناخن میں ہو تو درد سارے جسم میں ہوتا ہے. وہ اس کو امت واحدہ کا نام دیا گیا اسلام کے اندر. بھائی صاحب یہاں پر ایک میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے جو حکمران ہیں، جو حکومتیں کر رہے ہیں، ان سے تو گلا ہے، وہ تو بالکل یا طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈائریکٹلی جو ہے ان کا الائی بنا ہوا ہے، کوئی انڈائریکٹلی ان کا الائی بنا ہوا ہے. کسی کی تو حکومت انہی کے مرہون منت ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ راست طور پر اسرائیل اور امریکہ کی وہاں پر حکومتیں چل رہی ہیں. کسی کو اپنے جو ہے تجارتوں کے جو ہے خدشات ہیں، خوف ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ذیلی، ہم یہ کہیں گے کہ ہر ملک میں کہیں نہ کہیں ایک جو ہے ایک ایسا یعنی پریشر گروپ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ادارے کی شکل میں ہو، کیا چاہے وہ کسی ذیلی پارٹی کی شکل میں ہو. دنیا بھر میں، مسلم دنیا میں اگر ہم جائزہ لیں تو اس اعتبار سے جو دباؤ بنانے کے لیے کم از کم اپنی حکومتوں پر سفارتی سطح پر کیا وہ بھی چیز کچھ ہوئی ہے؟ میں جاننا چاہوں گا آپ سے. جیسے ایک مثال لیتا ہوں میں اپنے دیش ہی کی، کالی پٹیاں باندھنے کی بات کی گئی. بھائی صاحب کالی پٹیاں باندھنے کی بات کی گئی، یہ وقف کا معاملہ تھا. کیا وجہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے کوئی ایسی کال ہم عالمی سطح پر نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بھائی صاحب عالمی سطح پر ہم کم از کم اظہار جو عام لوگوں کی جانب سے ہو، کسی ادارے کی جانب سے ہو، ایک پریشر گروپ جو بلٹ اپ ہو، جو ایک پریشر ڈالنے والا ہو سفارتی سطح پر، کم از کم اسرائیلی سفارت خانے پر، امریکی سفارت خانے پر، ایسا بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب. کسی بھی ملک میں نہیں دیکھ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ چند کے.
کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے ابھی آپ تو کشمیر کی نیوز زیادہ دیکھتے ہیں جی زیادہ کور کرتے ہیں کشمیر کو. کشمیر میں کیا ہوا ہے؟ جی کشمیر میں فلسطین کا نعرہ لگانے پر کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. یو پی میں فلسطین کا فلیگ ڈی پی میں فون کی جو ہے آئیڈینٹی جو ہوتی ہے اس میں لگانے پر کیس بک کر کے جیل ڈال دیا جاتا ہے. پھر حکومت ہند کو چاہیے کہ فلسطین کا سفارت خانہ کیوں قائم کیا گیا یہاں؟ فلسطین سے ہمدردی کا جھوٹا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہا تھا کہ ہم اتنی امداد دینے والے ہیں، یہ اعلان کیا جاتا ہے. یہ ہندوستان کی بات کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں فلسطین. اب رہی بات امریکہ کی، میں دیکھ رہا تھا امریکہ کے خاص کر جو یونیورسٹی کے جو بچے ہیں اور اس میں تقریباً نان مسلم زیادہ ہیں. جی بھائی صاحب ان لوگوں کو اگر چھوڑ کر، کیونکہ ان کی تو بات ہم کر رہے ہیں، نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو مسلم ادارے ہیں، نہیں چھوڑیے ان کی تنظیمیں ہیں، نہیں مجھے بولنے دیجیے. دیکھیے میں بتا رہا ہوں، اب ان کو ڈیپورٹ کر دیا جا رہا ہے چن کے. جی جو بٹن کے دور میں یہ لوگ کیے، ان میں میجورٹی نان مسلمس کیے. جی وہ بڑی شان سے کہہ رہے ہیں ہاں ہم بالکل صحیح آ رہے ہیں، اس پہ نہیں کریں گے. نہیں لوگوں میں جو بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس درد ہے، جو کچھ رکھتے ہیں، اپنا کیریئر بھی داؤ پہ لگا ہے، ٹھیک ہے ان کو نکالا جا رہا ہے، پکڑ کے نکالا جا رہا ہے. ان کی ویڈیو نکالی جا رہی ہے، جیسا کہ وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی ہے، کولمبیا فلاں ہے، یہ ہر یونیورسٹی سے کتنے لوگوں کا آ رہے ہیں. پی ایچ ڈی ہے، 6 مہینے باقی ہے، میرے پی ایچ ڈی 5 سال کی ہے. نہیں اب تم آتے ہے نا، چلو نکل جاؤ تم. یہ تھے یہ چیزیں ہو رہی. اور اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلامی ملک ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی میں بات کروں گا، سو کالڈ اسلامی ملک ہے. یہ کیا ہو رہا ہے وہاں فلسطین کا کوئی آج تک کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہوا. امریکہ کے وہاں کر سکتے ہیں لوگ، امریکہ کے سفارت خانے پہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن کا جو دفتر ہے وہاں اسلام آباد میں، وہاں اس پہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. بلکہ اپنے ہی لوگوں کو مارنے میں یہ لوگ بزی ہیں. کتنے بزی ہیں، کوئی بلوچی کہہ کے مار رہا، کوئی افغان کہہ کے مار رہا، کوئی پٹھان کہہ کے مار رہا، اور جو بھی آواز اٹھا رہا ہے اس کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. تقریباً 7,000 لوگ جیل میں ہیں، 1 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں جو بات کر رہے ہیں، پٹھو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ڈنڈے کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. یہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں بنگلہ دیش میں عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں جو ہے ظلم زیادتی کی ایک حکمران تھی، اس کو نکالنے کے بعد ابھی بھی جو ہے وہ ٹرانزیشنل جو پیریڈ ایسا چل رہا ہے، کیا ہونے والا سمجھ میں نہیں آتا. جی ہاں حالانکہ لوگوں میں درد ہے ضرور، لیکن جس خطوط پہ ہم کو جانا ہے وہ خطوط سے آ رہی ہے. اس لیے کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ بھٹکی ہوئی لیڈرشپ ہے. اس کو کچھ اس چیز کا ادراک نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، کیا چیز ہونے والی ہے، اس کو کیسے کر سکتے ہیں، کیسا پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. کیا دیکھیے ان ملکوں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہندوستان میں اسرائیلی اور امریکی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. لیکن مجھے بڑا عجیب لگا کہ سب سے زیادہ جو چلن ہے اسرائیلی پروڈکٹ اور امریکہ کی پروڈکٹ کا وہ پاکستان میں ہے. جی بڑا عجیب لگتا ہے. مطلب یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ نہیں وہ معاہدے پہلے سے ہو چکے تھے، فلاں تھے، یہ تھے. یعنی یہ معصوموں کے شہید کے خون سے زیادہ ان کو یہ چیزیں پسند ہیں. نہیں معاہدہ ہمارا، وہ آپ پکے مسلمان ہیں نا، معاہدہ ہمارے، واہ یہ جو ظلم ہو رہا اس پہ. جی تو یہ چیزیں اب آپ دیکھیے، آپ سعودی عرب کے بازار میں جائیے یا کسی مال میں جائیے یا قطر کے کسی مال میں، آپ دیکھیں گے پروڈکٹ کون سی کمپنیوں کی پروڈکٹ ہے. اب تو یہ ہو رہا ہے، دیکھیے آج یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب کی عمرے کے لیے رمضان میں چونکہ بڑی مقدس ہوتی ہے، حرمین شریفین میں 35 لاکھ لوگ آ گئے. انہوں نے ویزا کی چیزوں کو پورے کھول دیا، آن لائن کر دیا. لیکن جو فیس وصول کی جا رہی ہے، سب سے بڑھ کر میں ان کمپنیوں کے نام لینا چاہتا ہوں جو انشورنس کے نام پہ ہو رہی. یہاں آپ فیس بھی ادا کرتے ہیں، وہاں ویلیو ایڈڈ ٹیکس 15% بھی دیتے ہیں، پھر آپ کا انشورنس کہہ کے پیسے لیے جا رہے ہیں. اور وہ انشورنس کمپنیاں اس میں سے کئی یہودی کمپنیاں ہیں. جی انشورنس اب آپ دیکھیے کتنے عازمین جا کے بیمار پڑتے، کیا کرتے، کیا وہ علاج بھی کروا لیتے وہاں. نہیں، یہ سارا کا سارا پیسہ جو لے آ رہا، یہ جو ہے پوری طریقے سے ایک معنوں میں یعنی بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی سمجھیے، یہ پوری طریقے سے اسرائیلی کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں. اسرائیلی یعنی امریکہ میں ان کے آفس ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اسرائیل میں آفس ہے کر رہے ہیں، لیکن ان کو چلانے والے وہی لوگ ہیں نا. ان کے جو منتظم لوگ ہیں، ان کے جو چلانے والے ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، سی اوز ہیں، سی ایف اوز ہیں، جو بھی ہے، یہ سارے کے سارے وہی اس کے ہیں جو اسرائیل کے لیے پیسے اپنے جو ہے فنڈز ڈالتے ہیں.
ان کمپنیوں کو آپ نے اجازت دے دی کہ بھائی انشورنس لے لو, ہم نے انشورنس شروع کر دیے. کس کا انشورنس ہے؟ عازمین کا انشورنس لیتے آپ؟ نہیں ان کا. ارے تمہاری یعنی تم اپنا وہ ٹائٹل نکال دیجئے, خادمین حرمین شریفین. خادم تم ہے یا انشورنس کمپنی ہے؟ ایک ٹائٹل ہے نا ان کا, کسٹوڈین آف 2 ہولی مارکس بول کے, یعنی خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں ٹائٹل ہے. کیا خدمت ہو رہی تمہاری؟ خدمت بتائیے. پیسے وصول کر کے آپ وہ لے رہے ہیں اور الٹا پیسے یہ کمپنیوں کو بتا رہے ہیں. تو یہ پوری طریقے سے یہ ٹھیک ہے, عقیدے پہ لوگ عمرہ کو جاتے, حج کو جاتے, ٹھیک ہے, سہولتیں دی جا رہی, لیکن اس کا تو معاوضہ تم تو کیسے وصول کر رہے ہیں اور اس معاوضے سے کس کو پال رہے ہیں؟ خود یعنی ہمارے ساتھ بات یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پر بات کرنا یا پھر پرامن طور پر جو جمہوری حق ہے حاصل اس کا بھی اظہار کرنا, یعنی بات یہ ہو گئی کہ ڈر اور خوف کا معاملہ ہو گیا ہے. اگرچہ ہم دیکھیں جمعۃ الوداع کے موقع پر, یوم القدس کے موقع پر جس طرح کی ریلیاں نکالی گئی, جبکہ سب ان کے سامنے ملک کے, خود میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں اور خود میں ملک کے مختلف حصوں کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر یوم القدس کے موقع پر مسلمانوں میں ہی سب سنی شیعہ مل کر بہت سارے جنہوں نے نکالنا تھا انہوں نے نکالا, اور پھر فلسطینی پرچم بھی ان کے پاس تھے اور انہوں نے کھل کر جو ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے نعرے بازی کی. لیکن مکمل ان ٹوٹیلٹی یہ خوف ہے. مطلب آپ یہ بول رہے ہیں چند لوگ ہیں جو ابھی نکل رہے ہیں, لیکن بڑی تعداد وہ ہے جو خوف زدہ ہے. نہیں اب دیکھیے کچھ نہ کسی بہانے اب جیسا کہ یو پی میں کچھ واقعات, کہیں ایسا تو نہیں ہے بہت زیادہ خوف کو بٹھا بھی لیا گیا, چند ایک واقعات ہو گئے تو آپ نے سوچ لیا کہ بس اب ہم کر ہی نہیں سکتے, اب ہم پرامن طور پر جو ہم کو آئین ہمارا ہم کو حق دیتا ہے ہم بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر کریں گے تو پھر کیسز ہم پر ہو جائیں گے, کریں گے تو یہ ہو جائے گا, کریں گے تو وہ ہو جائے گا. اس کے لیے دیکھیے یقیناً لوگوں میں جذبہ ہے, لوگ اپنی جان کی قربانی بھی دینے تیار ہیں, فلسطین کے لیے ہو یا اپنے دین و دھرم کی عزت کے لیے, آبرو کے لیے دینے تیار ہیں. لیکن راستہ بتانے والا کون ہے, ہم کو لیڈ کرنے والا کون ہے؟ یعنی ہم کو ایک خوف کے سائے میں رکھا کہ ارے تم کریں گے تو تمہارا گھر چلے جاتا, گھر کو جو ہے بلڈوزر چلے جاتا. ٹھیک ہے ان کا ایکشن سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اب تم کون سا ہرا؟ اب دیکھیے ناگپور میں فہیم خان کا معاملہ ہوا, کیا دوسرے لوگ کریں کہ ہمارا گھر ہے آپ وہاں کے رہ جائیے, آپ کے بچوں کو ہم وہ کریں گے, آپ کا جو ہے آپ کے پاس 57 کیسز لگ گئے ہیں, ہم آپ کے لیے وکیل ٹھہرا کریں گے. یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ, جیسا کہ میں آپ کو ہجرت کا وہ واقعہ سناتا ہوں, ہجرت کے وقت کس طریقے سے انصار نے مہاجرین کی خدمت کی تھی, کیا وہ جذبہ اسلام میں پیدا کر سکتے کیا پھر سے؟ آپ کے پاس گھر بے گھر ہے, آپ ہمارے گھر میں آ جائیے, یہ میرے 2 گھر ہے, آپ ایک گھر لے لیجئے, میرا ایک گھر ہے, اس میں سے آدھا آپ حصہ لے لیجئے. حتیٰ کہ یہاں تک قربانیاں دیں کہ میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو آپ کے لیے جو ہے میں فارغ کرتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, اس مدت کے بعد آپ وہ کر لیجیے گا. اتنے قربانی کا اتنا جذبہ کیا کر سکتے ہیں آج؟ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم میں کچھ کمی ہے. ہم کس طریقے سے, چاہے وہ ہمارا میڈیا بھی کیا ہے, کیا اس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے, کیا ہم اس طریقے سے لوگوں میں کر سکتے ہیں, کیا ہم قیادت کو اس طرف توجہ دلا سکتے ہیں, قیادت کی کیا مجبوریاں ہیں, یہ بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہ تب ہوگا جب ایک فکر لے کر جیسا تھنک ٹینک ہوتا ہے, دیکھیں فکر لے کر ہم آگے بڑھیں. اب ہم اپنی اس میں, اب دیکھیے ہم اپنی افطار پارٹیوں میں یا سحر کی پارٹیوں میں ہو یا بازاروں میں بس یہی ہے کہ ہاں میں نے اتنا کیا, وہ کیا. اب تو کوئی ریل بنانے میں بھی ہے, دیکھیے ریل بنا رہے نا, بڑے بازار میں جو ہے شان کے ساتھ جو ہے ریل بنانے میں مصروف ہے. لیکن جب تک کسی قوم میں فکر نہ ہو, فکر اور درد نہ ہو, یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک ہے آج تو حالات اچھے ہیں, ساؤتھ میں بہت اچھے ہیں, چلو ہم تو بہت وہ کریں گے. لیکن نارتھ کے لوگوں کا, کئی لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ نارتھ کے لوگ بہت بنگلور اور حیدرآباد میں بہت زیادہ آ رہے ہیں. بولا بالکل آنا چاہیے, آپ ان کا استقبال کیجیے, ان کے لیے سہولت ہے. نہیں ہمارا کلچر خراب ہو جائے گا. بولا تم ایسے کیوں ڈرتے ہو؟ بولا تم کو ایک موقع مل رہا, تم انصار بنو, اس نیت سے تم ان کا استقبال کرو, اس نیت سے تم ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ اپنا رزق آپ کما لیں گے, ان کے خلاف بات مت کرو. تو یہ تم کو اس درجے کا ملے گا, کیونکہ وہ مجبور ہو کے آ رہا وہاں سے, اپنا گاؤں چھوڑ کر, اپنا زمین چھوڑ کر, اپنی شہر چھوڑ کر. کوئی بھی انسان ایسے نہیں آتا, کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوں گی. تو وہ سمجھ کر میں کئی لوگوں کو بولتا ہوں, ارے صاحب ایسا, بولا نہیں یہ غلط ہے, آپ وہ کیفیت پیدا کیجیے, انصار اور مہاجر کی کیفیت پیدا کیجیے. کیوں آج ہمارے ساؤتھ کی طرف نارتھ کے لوگ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں ہندو بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہندو بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی اجرت ہے, ان کا نہ روزگار ہے نہ کچھ ہے, بس مندر کھدوائی یہی کر کے ان کو بھی تو ہے, ان کی بھی زندگیاں برباد کر دی جا رہی ہیں.
اور آپس میں لڑا کے ان کو ساتھ نفرت کر جو کرا ہے، تو وہ لوگ بھی بیزار ہیں اور وہی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، بتا رہا ہوں. تو یہ کہنا مقصد ہے کہ جس طریقے سے جس قوم میں جو قوم فکر سے آ رہی ہو وہ قوم جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ہو جاتی ہے، اس کا کچھ نہیں، بس روز کھا رہے ہیں، گھاس مل رہی کھا رہے ہیں، اپنا بس چل رہے ہیں. یہ تو ہم کو بھیڑ بکری نہیں، ہم کو ایک اشرف المخلوقات، بلکہ اشرف المخلوقات میں بھی آپ کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا آپ کو ایک نظم دے کر، ایک مذہب دے کر آپ کو یعنی جس طریقے سے آپ کو لیڈ وہ بتایا گیا ہے کہ ایک مذہب کی جو عطا ہے. آپ دیکھیے دیگر مذاہب میں بھی اسٹڈی کی جیسا کچھ نہیں ہے، خیر کوئی مذہب اچھا ہے یہ ہم اس کی فیصلہ نہیں کریں گے ہمارے اس پروگرام سے، لیکن آپ اسٹڈی کیجئے کہ کون سی مذہب کیا تعلیم دیتا ہے. تو ہر مذہب میں اچھائی ضرور ہے، لیکن اسلام کے ماننے والوں میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ان میں تدبر، فکر اور درد، یہ چیزوں کا ان میں ہونا ضروری ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ امت واحدہ، بلکہ ایسا دیکھ رہا ہوں کہ امت واحدہ نہیں بلکہ امت منتشرہ ہو چکا ہے. جی بھائی صاحب، اب میں آخری سوال کروں گا. کل ہم عید الفطر منانے جا رہے ہیں اور عید کی نماز ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کچھ اس طرح کے حالات، جس طرح سے بھارت کے ملک کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سارے یعنی اپنی بات چیت کے درمیان بہت سارے واقعات، معاملات کی جو ہے ذکر بھی کیا. تو کل کا دن ویسے اگر ہم دیکھیں تو عیدین چاہے کون سی بھی عید ہو، بالکل پرامن پرسکون، کوئی بغیر کسی جو ہے خدشات کے، اندیشوں کے جو ہے ہمیشہ عیدیں ہوتی رہی ہیں. لیکن ابھی جو ماحول تبدیل ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم کل کے دن کے حوالے سے کیا امید کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص، ماہ رمضان آپ نے گزارا، اس میں عبادات آپ نے کی، لیکن اب یہ ماہ رمضان کس طرح سے گزرا بالخصوص غازہ کو دیکھتے ہوئے، اور پھر ہم خود اپنے حالات کو بھی اگر ہم دیکھیں کس طرح کے صورتحال جو ہے تبدیل ہو رہی ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، قوانین بن رہے ہیں. تو اب تو کم از کم ہم کو شاید ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مائی صاحب؟ ایک تو کل کا دن ہے، کل کا دن جو ہے نمازیں ہوں گی ہر طرف، تو کیا کتنا محتاط ہم کو رہنے کی ضرورت ہے، اور کیا کچھ معاملات کے خدشات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم کو آگے کے حوالے سے کس طرح سے دیکھنا چاہیے مائی صاحب؟ کل کا دن بڑا اہم ہے. دیکھیے بہت صحیح ہے. میں دیکھ رہا تھا جی عید کا موقع تھا، اور سارے ہندوستان میں اور ساری ریاستوں میں، جی جی جن ریاستوں میں مسلمانوں کی اکثریت بھی نہیں ہے، نہ خاص تعداد ہے، جیسا کہ نارتھ ایسٹ کی ریاستیں ہیں، جی جی ان میں بھی پوری مرکزی سطح پر بھی، ریاستی سطح پر عام تعطیل ہوتی ہے. لیکن ہریانہ حکومت نے وہ عام تعطیل کو ختم کر دیا. کیا ضرورت ہے اس کی؟ ضرورت نہیں ہے. اب اس کو دیکھتے ہوئے جو زعفرانی چنٹوز ہیں وہ اتراکھنڈ میں اور اتر پردیش میں مطالبہ کر رہی ہیں یہ ابھی منسوخ کر دیجئے. اس سے بھی ایک قسم کا جہاد ہو رہا ہے، یہ لوگ اجتماع ہو کے فلاں ہو کے. تو خیر آپ جتنا دبانا ہے دبائیے، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ یہ چیز ابھرنے والی ہے، اور آپ جو خطرہ اپنے آپ پہ کر رہے ہیں نا، وہ خطرہ ہونے والا ہے. آپ روک نہیں سکتے اس چیز کو. اب رہی بات جہاں تک کس طریقے سے عید کو منانا، یقیناً دیکھیے عید ایک شکرانہ ہے، ایک نماز ہے، شکرانہ ادا کریں، اور جہاں تک ہو کہ سادگی کا لحاظ رکھیں. اور عید کی نماز ہو، آج جو شب کی عید، آج کی جو شب ہے، یہ شب بھی بہت ایسی ہے جیسے شب قدر والی رات ہوتی ہے. اس کی اہمیت الگ ہے شب قدر کی، لیکن اس سے کچھ کمتر تو نہیں ہے جہاں تک جو ہم کو علماء کرام نے جو ہم کو جو بتایا. خیر وہ علماء اور مفتی صاحبان اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کتابوں میں، تو آج بھی جو ہے نالے نیند شبی کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. چونکہ دیکھیے قدرت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ظالم کو کس طریقے سے کمزور سے شکست دلانا، اس کو سب درس سے عبرت بنانا لوگوں کے لیے، یہ قدرت کے ہاتھ کا ہے. تو سادگی سے عید منائیں اور لہو لہاب سے دور رہیں. اور خاص کر آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے، خاص کر میں ہندوستان کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، کہ لوگ فون پر، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مبارکباد دے رہے ہیں. جو پرسنل ٹچ ختم ہو چکا ہے، شخصی ٹچ جو ہے ختم ہو گیا بالکل. یہ چیز کو کم از کم اپنے رشتہ داروں کی حد تک یا پڑوسیوں کی حد تک تو میں اس کو جاری رکھیں. پرسنل ٹچ کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. جیسا کہ نیچرل انٹیلیجنس کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہے فرق نہیں تھا، اسی طریقے سے کوئی آپ کتنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لیجیے، 4-5 آ گئے اب تو، خیر اور آئیں گے فیوچر میں، اور آ جائیں گے، اور بھی اور ریفارم کر کے آئیں گے، بڑے آئیں گے. لیکن یہ نیچرل انٹیلیجنس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو پرسنل ٹچ ہوتا ہے، خاص کر اپنے احباب کے ساتھ، اپنے دوست خاص جو، اور یہ جبھی جو ہے ہوتا ہے. اب یہ فون پہ، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیزوں کو
اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اخلاص کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کا وہ نہیں کر سکتے. اور آج کل خاص کر میں دیکھ رہا تھا حالیہ دنوں میں، رمضان کے دنوں میں بازار میں مندی اتنی زیادہ تیزی نہیں تھی، تو میں نے پوچھا اس تھوڑے بار میں کیا ہے صاحب، ایک تو نیا تعلیمی سال آنے والا ہے، تعلیمی سال ختم ہو رہا ہے، ایگزام چل رہے ہیں، اب ان کو اپنے اس کی فکر ہوتی ہے بچوں کی فیس کیسی ہوگی، چونکہ یہاں سرکاری جو نظام تعلیم کا رائٹ ٹو ایجوکیشن ضرور ہے، لیکن کہیں تعلیم ملنے والی نہیں ہے. آپ کو تعلیم خریدنا پڑ رہا ہے بچوں کے لیے، جی طب خریدنا پڑ رہا ہے، طب کی سہولت نہیں. تو ان حالات میں جہاں تک ہو سکے کفایت کیجیے، اور اپنے اگر خدا نے تم کو جو کچھ دیا ہے جی یہ اسی کا دیا ہوا ہے، بے شک. اس میں سے جو ہے ٹھیک ہے اپنے احباب، اپنے جو بھی اپنے جو متعلقین ہیں، متعلقین کے ساتھ رکھ کے چیریٹی کرتے جائیے، بے شک، کیونکہ ضرورت چیریٹی ہے. ہی جو ہے ایسی چیز ہے. اور وہ کم نہیں ہوگا اس سے، آپ جتنا بھی جو ہے جو بھی اپنی تو یہ چیز ہے، عید میں سب کو شامل رکھیں، بے شک. اور ٹھیک ہے عید کی خوشیاں مبارک ہو، میں یہی کہتا ہوں. اور یہ عید ہم کو جھنجھوڑنے والی عید ہے، بے شک. ایسے جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم چونکہ میڈیا میں ہونے سے وہ عکس ہم کو زیادہ دکھتا ہے، اور اس عکس کو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. بے شک یہی کوشش ہے ہماری، بے شک ہماری یہی کوشش ہے. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.